إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، جس نے اس کائنات کو رچایا بسایا، اس میں بہت سے مخلوقات کو پیدا کیے، سب کے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہواؤں کو چلایا، دریاؤں کو بہایا، پرندوں کو اڑایا، پہاڑ بنائے، بادل برسائے، ہم اور آپ کو روزی پہنچائے. یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، دوستوں، اسلامی بھائیوں، خواتین اسلامیہ، میں نے قرآن مقدس سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 پڑھی ہے، جس کی مناسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں گفتگو ہوگی انشاءاللہ. جمعہ کے احکام، آداب اور فضائل. حضرات،
शरीयत इस्लामिया में जुमा का बड़ा मकाम है, बड़ा एहतराम है, बड़ी इज़्ज़त है। ये जुमा का दिन मुसलमानों के इकट्ठा होने और इज्तिमाई इबादत का एक अहम ज़रिया है। मुसलमान जुमा के दिन थोड़ी देर के लिए इकट्ठा होते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत, ज़िक्र व अज़कार, तस्बीह व तहलील बयान करते हैं। इसके ज़रिए से बंदों के ईमान में ताज़गी, हलावत, चाशनी और ईमान में ज़्यादती होती है। ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है जुमा का दिन। जबकि हम और अय्याम में और अवकात में हम और आप इकट्ठा नहीं हो पाते हैं। वैसे होना भी चाहिए, हर नमाज़ों की पाबंदी होनी चाहिए, जिसके ज़रिए से सबकी मुलाकात भी हो और इबादत भी हो, लोग जमा भी हो, अल्लाह की तस्बीह व तालील भी हो, लेकिन लोग इकट्ठा नहीं होते। ये जुमा का दिन है, ये बेहतरीन ज़रिया है लोगों की इकट्ठा होने का, लेकिन आज के दिन भी लोग इस बड़ी फजीलत से महरूम हो जाते हैं। कितने ऐसे हैं जो इतनी बड़ी फजीलत से हाथ धो बैठते हैं। ये नाकामी और महरूमी है, ये बदनसीबी है इंसानों की, जो आज के दिन भी इकट्ठा नहीं हो पाते, वो भी देर सवेर पहुँचते रहते हैं, जब जी चाहा जब चलते हैं, जब जी चाहा बैठे रहते हैं, घरों में, मकानों में, दुकानों में, सड़कों पे, बाज़ारों में घूमते रहते हैं। यह हमारी और आपकी बहुत बड़ी बदनसीबी है। ये जुमा का दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों के लिए और मोमिनीन के लिए ये एक ईद उल मोमिनीन बताया है। ये जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद उल मोमिनीन है, मोमिनों की ईद है। अल्लाह इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह जिक्र करते हैं कि जैसे साल के 12 महीनों में रमज़ान के महीने की जो फजीलत है, मिन वान वही फजीलत हफ्ते के अंदर जो जुमा का दिन है, एक दिन उस जुमा को फजीलत हासिल है जो रमज़ान के महीने, एक महीने को फजीलत हासिल है। ये वही दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह आज वही दिन है। हम और आपको खुश होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत के साथ बड़ा एहसान किया है, बहुत रहम किया है, बड़ा करम किया है, बड़ी फजीलत हासिल है इस दिन को, लेकिन लोगों ने इस फजीलत को गंवा दिया है, घरों में बैठ के गंवा दिया है। तिजारत और कारोबार करके दुकानों और मकानों में बैठ करके अपनी औकात को गंवा दिया, इस फजीलत को से हाथ धो बैठे हैं। बहुत बड़ी फजीलत है आज के दिन की। हमने इस फजीलत को गहराई से लिया नहीं, इसको समझा नहीं, और इसको हमने अच्छे तरीके से इस पर अमल नहीं किया, जिसके ज़रिए से हमें इसकी फजीलत मालूम नहीं है। बाज़ को मालूम है, बाज़ मालूम होते हुए भी हठधर्मी और ज़िद्दीपन में लगे हुए हैं और अपने कारोबार को जारी रखे हुए हैं। याद रखिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शरीयत बड़ा सादा, बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदी कौम को भी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शनीचर के दिन एक अहम इबादत करने का उनको मौका फराहम किया था। क्रिश्चियनों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतवार के दिन एक अहम इबादत, खास इबादत के लिए दिन मुकर्रर किया था। और कुर्बान जाइए, खुशी होना चाहिए सुन करके, बड़ी फख्र होनी चाहिए हम इंसानों को कि उम्मत मुहम्मदिया को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जुमा के दिन को भी चुना है खास इबादत के लिए। हफ्ते में एक अहम इबादत के लिए इस दिन को चुना है, जुमा का दिन है वो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहूदियों को पूरा का पूरा दिन, शनीचर के दिन को पूरा का पूरा दिन उनके इबादत के लिए खास किया हुआ था। उस दिन वो काम नहीं कर सकते थे, उस दिन वो पूरे के पूरे दिन इबादत में लगे रहने की उनको तलकीन की गई थी।
اور کرسچنوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک خاص عبادت کے لیے وہ اتوار کا دن چنا ہوا تھا. اس دن وہ کام نہیں کر سکتے تھے. کام نہیں کرنا ہے, تمہیں عبادت کرنی ہے, اللہ کا ذکر کرنا ہے, اللہ کی عبادت کرنی ہے. اس دن میں کوئی کام نہیں کرنا ہے, پورا دن کام میں مشغول نہیں ہونا ہے, پورا دن عبادت میں لگے رہنا ہے. لیکن قربان جائیے, بڑی فضیلت والا دن امت محمدیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بڑا احسان و فضل کیا ہے, بڑا رحم کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تھوڑے سے وقفے میں ہم اور آپ کے اوپر پورا کا پورا دن تو اس طریقے سے عبادت کا دن نہیں قرار دیا. کچھ لمحے ہیں, کچھ وقت ہیں, کچھ چند لمحے ہیں, تھوڑے سے وقفے ہیں جن پہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کہا اذان سے لے کر کے سلام کے پھیرنے تک امام کے, آپ کو کاروبار نہیں کرنا ہے, آپ کو بزنس نہیں کرنا ہے, بند کر دیجئے. دکانوں کو, مکانوں کو, بازاروں میں ٹہلنا بند کر دیجئے. جب اذان کا وقت ہو جائے فوراً مسجد میں پہنچ جاؤ. یہ اللہ رب العالمین نے کچھ لمحے کے لیے ہم اور آپ پر ان کاروبار کو کرنا حرام قرار دیا ہے, تجارت کو کرنا حرام قرار دیا ہے. باقی اللہ رب العالمین نے کہا ہے سورہ جمعہ میں, کہا آؤ نماز پڑھو, اذان سنتے ہی اس کے بعد پھیل جاؤ اپنے کاروبار کے لیے. پورا کا پورا دن ہمارے لیے نہیں چنا ہے کہ پورا کا پورا دن تم عبادت میں لگے رہو, اپنے کام کاج میں لگے کام کاج کو چھوڑ دو. کیا اللہ رب العالمین نے بڑا احسان کیا ہے امت محمدیہ کے ساتھ. لیکن یہ امت کس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو توڑ مروڑ کر کے اپنے تئیں پیش کر رہی ہے. یہ امت نبی کے احکام کو رب سے بغاوت کیا ہے, رب کے احکام کو توڑا ہے, رب کے فرمودات کو توڑا ہے, نبی کے قانون سے منہ موڑا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین کی رحمتیں برکتیں نچھاور نہیں ہو رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان حال ہیں, یہی وجہ ہے کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان رہتے ہیں. ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے, ہمیں کاروبار نہیں, ہم پریشان رہتے ہیں, ہر دم شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا ہے. یہی وجہ ہے میرے بھائی, یہی وجہ ہے خاص طور سے کہ ہم نے رب کے قانون سے منہ موڑا ہے, ہم نے اپنے بزنس کو عزیز سمجھا ہے, ہم نے رب کے قانون کو سے منہ موڑ کر کے عبادت سے منہ موڑ لیا ہے, اپنے بزنس کو عزیز سمجھ لیا ہے, دل سے لگا لیا ہے, کاروبار کو آگے رکھا ہوا ہے, عبادت کو پیچھے رکھا ہوا ہے. یہی وجہ ہے. ہم اور آپ کی سب سے بڑی کمی یہی ہے. خوش ہو جانا چاہیے, فخر کرنا چاہیے اس شریعت اسلامیہ پر, جو دین ہمیں ملا ہے, جو شریعت ہمیں ملی ہے. جتنا بڑا پیغام نبی نے دیا ہے, اتنا بڑا احکام نبی نے ہمیں دیا ہے, اتنی بڑی فضیلت کسی اور دین میں, کسی اور مذاہب میں نہیں ملنے والی ہے کسی کو, اور نہ ملا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے امت محمدیہ پر. یاد کر لیجئے میرے بھائی, جمعہ کے دن کی جو فضیلت ہے ہم اور آپ نے کھو دیا. اذان ہو گئی, جتنے لوگ آئے سب نے جمعہ کی فضیلت سے ہاتھ دھو بیٹھے, سب نے کھو دیا, سب نے وہ فضیلت کو گنوا دیا ہے. یاد کر لیجئے, سوچئے ذرا گہرائی میں بیٹھ کر کے, تنہائی میں بیٹھ کر کے گہرائی سے سوچئے اور اپنا میں فکر کیجئے کہ ہم نے کتنے بڑے ثواب سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو یاد کریے کہ امت محمدیہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بڑا احسان کیا ہے کہ کچھ لمحے کے لیے اپنے کام کاج کو بند کر دو, اس کے بعد پھر جاؤ کرو بزنس, کھولو دکانیں, کھولو مکانیں, جاؤ کاروبار کو بڑھاؤ. لیکن یہ نہیں کہا کہ پورا دن عبادت کرو. پھر بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں. کتنا بڑا احسان کیا ہے, پھر بھی لوگ پورا کا پورا دن گنوا دیتے ہیں. کچھ بعض حضرات ایسے بھی ہیں کہ جمعہ کا دن جب آتا ہے تو اپنے کاروبار کو اور مزید بڑھا دیتے ہیں. جمعہ کا جب وقت ہو جاتا ہے تو اپنے مشینوں کو, اپنے کاروبار کو, اپنی دکانوں کو, اپنی مکانوں کو اور زیادہ بزنس میں آگے بڑھا دیتے ہیں. خود لگ جاتے ہیں کاروبار میں, اپنے کاریگروں کو بھی لگا دیتے ہیں, بچوں کو بھی چھٹی نہیں دیتے کہ جاؤ جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا وقت ہو گیا ہے, جلدی نہا دھو کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاؤ. اور کتنے ایسے بدنصیب ہیں, کتنے ایسے محروم ہیں کہ جمعہ کا دن جب آتا ہے, اور جمعہ کے دن خاص طور سے جب وہ وقت ہو جاتا ہے جمعہ کا, تو سفر کرنا شروع کرتے ہیں. گاڑی اسٹارٹ کرے, سفر جاری, جا رہے ہیں صاحب, وقت ہو گیا جمعہ کا, جمعہ کی فضیلت کو توڑ دیے, جا کر کے کریں ہم تدرک نماز پڑھیں گے, وہاں نماز پڑھیں گے, یہاں نماز پڑھیں گے. وہ فضیلت جو جمعہ کا ہے ہاتھ دھو بیٹھے, صاف کر لیے. کتنے ایسے جو ہے جو ترک کر دیتے جمعی, ان کو اس فضیلت سے
ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے، لا علمی کی بنیاد پر وہ اس جمعہ کی فضیلت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور سفر کرنے لگتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، کاروبار کے چکر میں، کاروبار کے بزنس کے چکر میں جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنی بڑی بدنصیبی، اتنی بڑی محرومی کہ جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائی، جمعہ کا دن ایسا دن ہے اتنا بڑے فضیلت والا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان پر فرض ہے۔ وہ سب کو معلوم ہے کہ جمعہ عورتوں پر نہیں، بچوں پر نہیں، غلام پر نہیں، مسافر پر نہیں، مریض پر نہیں، ایسے لوگوں پر فرض نہیں ہے۔ لیکن یہ بڑی جو خوش نصیبی کی بات ہے ان کے لیے جو فرض نہیں ہے پھر بھی نماز کے لیے آتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ خواتین کے لیے گھر زیادہ بہتر ہے، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جہاں جس مساجد میں انتظام ہو خواتین کا، انہیں دینی بات سننے کا موقع فراہم ہو، ایسے جگہوں پر خواتین کو لایا جائے، خود نہیں بلکہ خواتین کو بھی سنایا جائے، دین کی باتیں ان تک بھی پہنچائی جائے۔ الحمدللہ انتظام ہے آپ کی مسجد میں، پورا کا پورا بھرپور انتظام ہے خواتین کے لیے۔ الحمدللہ اگر وہ آئی ہے تو پہلے آئے، ان سے بھی ریکویسٹ ہے، ان سے بھی درخواست ہے اسلامی اور بہنوں سے بھی کہ وہ اذان سے پہلے پہنچیں، مسجد کے اندر اذان سے پہلے پہنچے، جمعہ کی فضیلت کو سمیٹیں اور اپنے اکاؤنٹ میں ثواب کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ الحمدللہ یہاں پورا انتظام ہے، آنا چاہیے، ایسے دینی باتیں سننے کے لیے ان کو بھی موقع دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ صرف مساجد کے اندر جائے، صرف مرد حضرات سنے، اس کے بعد ان کو تو اور موقع ہے، وہ تو اور جمعہ کے دن سفر کرتی ہیں، مارکیٹ جاتی ہیں، بازاروں میں گھومتی ہیں۔ مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں، عورتیں گھوم رہی ہیں، مزے اڑا رہی ہیں، مارکیٹوں میں بازاروں میں خرید و فروخت کر رہی ہیں، یہاں وہاں جا رہی ہیں، ان کے گھروں میں جا رہی ہیں، لیکن جمعہ کے اوقات ہی جا رہی ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی بدنصیبی اور محرومی ہے۔ کل پوچھ تاچھ ہوگا قیامت کے دن، کل پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے خود نماز پڑھا، اپنی خواتین کو بھی کیوں نہیں کہا، اپنی بیویوں کو کیوں نہیں کہا، اپنے بچوں کو کیوں نہیں کہا، اپنی بیٹیوں کو کیوں نہیں کہا، سب کو پوچھا جائے گا۔ یاد کر لیجئے، اگر انتظام ہے تو الحمدللہ لائیے، سب لوگ لائیے، اپنی خواتین کو بھی انہیں موقع دیجئے دین کی باتیں سننے کا، ان کے ایمان میں تازگی آئے گی، انہیں دین کا علم ہوگا، ان کے پاس علم آئے گا، انہیں دین کا جذبہ پیدا ہوگا، جوش آئے گا، جذبہ بڑھے گا، دینی علم سے وہ بھی واقف ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میرے بھائی، اسی طریقے سے اسی دن جمعہ کے دن کی فضیلت تو یہ ہے کہ اسی دن بڑے بڑے کام انجام دیے گئے ہیں، وہ واقعات پیش آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جن دنوں میں، تمام دنوں میں جس دن سورج طلوع ہوتا ہے اور سب سے افضل دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے۔ اس کے بعد فرمایا اس کی خاص خصوصیت تو یہ ہے کہ اسی جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور پیدائش ہوئی، یہی جو جمعہ کا دن ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈالی گئی، یہی وہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل کیا گیا، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکالا گیا، اور جمعہ کے دن ہی کل قیامت کا دن ہوگا، قیامت آئے گی جمعہ ہی کے دن، اور جمعہ ہی کا وہ دن ہے جس دن سے ہر چرند پرند ڈرتے ہیں سوائے انسان کے، اس لیے کہ قیامت جمعہ کے دن آنے والی ہے، اسی لیے سب کے سب ڈرتے ہیں سوائے انسان جو اتنا بڑا ہٹ درم ہے، سوائے انسان کے بہت ڈینجر ہے یہ انسان، یہ رب کو نہیں ڈرتا، یہ رب سے معافی نہیں مانگتا، یہ رب کے سامنے اکڑتا پھرتا ہے، یہ رب کے سامنے کہتا کہ ہم نماز نہیں پڑھیں گے، یہ رب کے سامنے بھی منہ دکھاتا ہے، رب کے سامنے بھی اپنی آنکھوں اور ناکوں کو اونچا کرتا ہے، اور اللہ کے سامنے دھڑلے کے ساتھ اذان سنتا ہے، اس کے بعد گھروں میں بیٹھا رہتا ہے، اذان سنتا ہے دکانوں میں بیٹھا رہتا ہے۔ یہی وہ انسان ہے اذان سننے کے باوجود بھی مارکیٹوں میں گھومتا رہتا ہے، اذان سننے کے باوجود بھی جا کر کے بڑے بڑے ہوٹل میں بیٹھ کر کے گٹر مستیاں کرتا رہتا ہے، ادھر ادھر کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے گٹر مستیاں کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان بہت ڈینجر ہے، یہ انسان بہت ڈینجر ہے، اللہ سے ڈرتا نہیں ہے۔ جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرتے ہو، ہاں تم ہی خالی ڈرتے ہو، ہم نہیں ڈرتے، ہم بھی ڈرتے ہیں، اور جب کہا جائے اذان ہو گئی نماز کے لیے، نہیں میں خالی ڈرتا ہوں میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیا فائدہ نماز پڑھنے سے؟ تمہارے پاس نہیں ہے پیسہ، جاؤ تم پڑھو نماز، ہمارے پاس پیسے ہیں،
ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے پاس دولت ہے ہم بچ جائیں گے، ہمارے پاس پراپرٹی ہے ہم بچ جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میرے بھائی آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے، یہ آپ کی سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ آپ اللہ کی مساجد سے، اللہ کے گھر سے غافل ہیں اور آپ نیکیوں سے بھی محروم ہو رہے ہیں، بڑی بڑی نیکیوں سے بھی محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جمعہ کے دن کی فضیلت تو یہ ہے کہ اس دن ایسا شخص جمعہ کے دن سفر نہ کرے، جمعہ کے دن سفر نہ کرے، خاص طور سے کام کاج بھی نہ کرے، بہت زیادہ بوجھ نہ اٹھائے کام کاج کا، ہلکا پھلکا کام کرے، جلدی آئے مسجد میں، اذان سے پہلے پہنچے، جتنی میسر ہو نماز پڑھے، جتنی میسر ہو 2 رکعت کر کے نماز پڑھے، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کرے جب تک کہ امام ممبر پر بیٹھ نہ جائے، بس بند کرے۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، پہلے آنے کی جو فضیلت ہے میں بتا چکا ہوں درس میں، لیکن آج پھر بتا رہا ہوں، اس لیے کہ بہت بڑا دن ہے، یہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ جمعہ کے دن جو سب سے پہلے غسل کرتا ہے، آتا ہے مسجد کے اندر، تو سب سے پہلے اس کو، سب سے پہلے آنے والے کو اونٹ کا ثواب دیا جاتا ہے، اونٹ کا ثواب ملتا ہے، اونٹ قربان کرنے کے برابر ثواب اس کے اکاؤنٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو گائے، بکرا بڑا قاف سے بکرا، گائے قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر جو آتا ہے مسجد کے اندر، اسے دمبا قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور چوتھے نمبر پر جو آتا ہے اسے مرغی قربان کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، اور 5ویں نمبر پر جو آتا ہے اسے انڈا صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جاتا ہے، یعنی سب سے کم درجہ ہے۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے سب اس فضیلت میں غائب ہو گئے ختم۔ جمعہ کی فضیلت سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہ فضیلت نہیں ملی۔ میرے بھائی یاد کر لیجئے، بہت بڑی فضیلت سے ہم اور آپ محروم ہو جا رہے ہیں۔ جمعہ کے دن بعض ایسے ہیں آئیں گے لیٹ میں، بیٹھیں گے پہلی صف میں، آئیں گے لیٹ میں، تاخیر میں، پہلے صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ طریقہ یہ ہے، بیٹھنے کا آداب یہ ہے مسجد کے اندر کہ جو بھی آئے پہلے صف سے بیٹھے، جو بھی آئے پہلے صف سے بیٹھنا شروع کرے، پہلی صف کو بھرے، اس کے بعد دوسری صف کو بھرے، اس کے بعد تیسری صف کو بھرے۔ ہر آنے والے پر ضروری ہے، یہ لازم بنتا ہے کہ پہلے دوسری، جہاں پہلی صف سے شروع کرے، دوسری صف سے خالی ہے تو دوسری صف میں بیٹھے۔ یہ نہیں کہ دیوار پکڑ کر کے بیٹھے، ادھر دیوار پکڑ کر کے بیٹھے، ادھر کرسی لگا کر کے بیٹھے، نعوذ باللہ، نہیں، یہ سب بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے ہم اور آپ کی۔ آگے آئیے، ابھی اسی بات پر آگے حدیث سن رہے ہیں پھر بھی محروم ہیں آپ ان فضیلتوں سے۔ آپ کو معلوم نہیں پہلے صف میں بیٹھنے کی جو فضیلت ہے، اگر آپ کو معلوم ہو جائے تو آپ گھٹنوں کے بل چل کر کے آئیں گے، اللہ اکبر، گھٹنوں کے بل چل کر کے آئیں گے۔ اور آپ آئے ہیں، کوئی یہاں بیٹھ رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھ رہا ہے، کوئی وہاں بیٹھ رہا ہے۔ اب جو پیچھے آ رہے ہیں بیچارے، وہ کیا کریں گے؟ گردنیں پھلان کر آگے آئیں گے، دیکھ رہے ہیں جگہ خالی ہے تو گردنیں پھلان کر کے آئیں گے۔ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ گردنیں پھلان کر کے آنا اور لوگوں کو تکلیف دینا بہت بڑی غلطی ہے۔ ہر آنے والے، ہر جو بھی شخص پہلے آئے وہ پہلے سب کو دیکھے، اگر پہلی سب کو سب بھرا ہوا ہے دوسری سب کو دیکھے، دوسری سب خالی ہے اس میں بیٹھ جائے آرام سے، اور صفوں کو بنا کر کے بیٹھے، صفوں کو بنا کر کے بیٹھا جائے تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملتا جائے۔ یہ طریقہ ہے مسجد کے اندر بیٹھنے کے آداب ہیں۔ میرے بھائی آگے آئیے، سٹ کر بیٹھیے۔ اسی طریقے سے ہم اور آپ کو یہ لازم و ضروری ہے جاننا، جو شخص بھی آئے کم از کم اگر خطبہ ہو رہا ہو، امام تقریر کر رہا ہو، خطبہ دے رہا ہو، تو 2 رکعت مختصر پڑھ کر کے کم از کم بیٹھنا چاہیے، بغیر مختصر 2 رکعت پڑھے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی آئے،
یاد کر لیجئے، سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور بیٹھ گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اٹھو 2 رکعت پڑھو پھر بیٹھو، مختصر پڑھو. تحیۃ المسجد ہے، وہ تحیۃ المسجد 2 رکعت پڑھ کر کے ہی بیٹھنا چاہیے، یہ نہیں. اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض باہر بیٹھے رہتے ہیں، بعض وضو خانے پر بیٹھے رہتے ہیں، بعض ادھر بیٹھے رہتے ہیں، بعض لوگ کرسی پر ادھر موج مستی کر رہے ہیں، بعض ادھر آن لائن سن رہے ہیں، بعض ادھر ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک. کیا یہ طریقہ ہے میرے بھائی؟ کیسے آپ ہیں؟ اسلامی یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے اس طریقے سے بیٹھنے، اسی طریقے سے ہونا چاہیے، نہیں نعوذ باللہ نہیں. آداب ہیں مساجد کے اندر بیٹھنے کے، یہ طریقہ ہے. کھل کر کے بیٹھیے، پہلی سب کو، دوسری سب کو، تیسری سب کو. اسی طریقے سے جمعہ کے دن بعض زیادہ سستی اور کاہلی کرتے ہیں اور جمعہ تک چھوڑ دیتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے، ورنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے، وہ غافلین میں سے ان کو لکھ دیا جائے گا، وہ سستی کرنے والوں میں سے لکھ دیا جائے گا. جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی ہی جو ہے کڑک مزاج میں یہ بات کہی ہے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائے ورنہ اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا. کتنے ایسے ہیں کہ جمعہ چھوڑ دے رہے ہیں، سستی کاہلی کی وجہ سے بیٹھے رہتے ہیں، نہانا نہیں چاہتے ہیں، کاروبار چھوڑنا نہیں چاہتے ہیں. اسی طرح نماز جمعہ کے لیے جلدی آنا مستحب ہے. میرے بھائی آج مسلمانوں نے سنت کا جنازہ نکال دیا ہے، مسلمانوں نے اس سنت کا جنازہ نکال دیا ہے. پہلے نہیں آ رہے ہیں، بعد میں آ رہے ہیں، بہت لیٹ میں پہنچ رہے ہیں. کاروبار بہت عزیز ہے، وہ پیسہ اس میں دکھتا ہے، جیب بھرتا ہے، گرم ہوتا ہے. یہ کون دکھتا ہے؟ میرے بھائی یہ آپ کی اور ہماری سب سے بڑی غلط فہمی ہے کاروبار کے بڑھانے کے چکر میں. یاد کر لیجیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. او مومنو، او مسلمانوں، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے نماز کے لیے تو اپنے کاروبار کو چھوڑ دو. فاسعوا الی ذکر اللہ، نکل پڑو اللہ رب العالمین کی طرف، چل پڑو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے نکل پڑو. کاروبار وزر البیع، اپنی تجارت کو، اپنے کاروبار کو، اپنے بزنس کو بند کر دو، دکان و مکان کو بند کر دو، پہنچو اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرف، شٹر بند کرو. لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب ختم ہونے والا ہوگا تب شٹر بند کریں گے. ابھی تو ڈال کر کے بیٹھ کر کے وہاں کیا کریں گے، بیٹھ کر کے وہاں بیٹھ کر کے اپنی اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے. اللہ اکبر. جب قرآن و حدیث سننے پر انسان کو اکتاہٹ محسوس ہونے لگ جائے تب سمجھ جائیے کہ اس کا ایمان بالکل 0 پوائنٹ پہ ہے، اس کا ایمان 0 پوائنٹ پہ ہے، اس کا ایمان بالکل رتی برابر بچا نہیں ہے. ایسے شخص جب اس طریقے سے دل کے اندر یہ وسوسے آنے لگے، خیالات آنے لگے، یہ خیال آئے کہ بیٹھ کر کے وہاں اچھا نہیں ہے، کاروبار بڑھائیں گے، تو یاد کر لیجیے اللہ نے کیا کہا جب اذان ہو جائے جمعہ کے دن. اسی لیے اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ جمعہ بھی قائم کر دیا ہے، جمعہ والی سورت بھی اتار دی ہے، اور خاص طور سے اس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک الگ سے بات بھی کہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ. جمعہ کی فضیلت کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کی حیثیت کو، اس کے مقام کو، اس کے مرتبے کو بتانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اذان ہو جائے تو کاروبار بند کرو، کاروبار بند کر کے فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے چلے جاؤ، آ جاؤ، دوڑے چلے جاؤ. اور آگے فرمایا وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، بند کرو، تالے لگاؤ، شٹر بند کرو، تجارت بند کر دو. کیوں؟ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر یہ تم اذان سے پہلے اذان، یہاں پر اذان جو بات کہی گئی ہے کہ جب اذان ہو جائے تو شٹر بند کر دو، کاروبار بند کر دو، بزنس بند کر دو، اس لیے کہ پہلے یہ لاؤڈ اسپیکر نہیں تھے. ایک اذان ہوتی تھی لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، خالی اور خالی اکٹھا کرنے کے لیے. یہاں تو ایک اذان ہو رہی ہے، اب الحمدللہ لاؤڈ اسپیکر موجود ہے،
دور دور تک آوازیں پہنچ جاتی ہیں. لوگوں کو ٹائمنگ بھی معلوم ہے, پہلے ٹائم کا بھی پتہ نہیں تھا, لوگ ایسے اندازے سے چلتے تھے, اندازے سے سارا کام کرتے تھے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جب اذان ہو جائے تب کاروبار بند کر دو. اب یہاں اذان نہیں, اب یہاں اذان سے پہلے پہنچنا ہے. آپ کے پاس آلے موجود ہیں, آپ کے پاس تمام وسائل اور ذرائع موجود ہیں پہلے پہنچنے سے. اس لیے ہم اور آپ, گھڑی ہے, موبائل ہے, سب کچھ ہے الحمدللہ, اللہ نے مہیا کیا, فراہم کیا ہے, پھر بھی ہم بیٹھے رہتے ہیں. کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اگر تم شٹر بند کر دے رہے ہو, کاروبار بزنس بند کر دے رہے ہو, دکان بند کر دے رہے ہو اور فوراً اللہ رب العالمین کی طرف دوڑے بھاگے چلے آ رہے ہو, تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ اکبر. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ نہیں کہا کہ جو ہے خراب ہے, کہا بہتر ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, اگر پہلے جائیں گے تو خراب ہو جائے گا, ہمارا بزنس ٹوٹ جائے گا, ہمارا کسٹمر بکھر جائے گا, ہمارا کسٹمر ادھر ادھر چلا جائے گا, نعوذ باللہ من ذالک. یہ ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے, سب سے بڑی کمزوری ہے. جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے لوگ اپنی مشینیں چالو کر لیتے ہیں, لوگ اپنے کاروبار اور بڑھا لیتے, ابھی ٹائم ہے. نعوذ باللہ, یہ ہمارے ایمان کی سب سے بڑی کمزوری ہے میرے بھائی, سب سے بڑی کمزوری ہے. ہم سب سے کمزور حصے میں ہیں, ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے. ہم جو ہے قرآن حدیث سننا نہیں چاہتے ہیں, ہم قرآن حدیث سے نفرت کرنے لگ گئے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات پہلے سے کہہ دیا ہے, پہلے سے کہہ دیا ہے. آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اور کہا کہ جب نماز ختم ہو جائے, نماز پڑھ چکو تو جاؤ, کون روکتا ہے. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ, کرو کاروبار, کھولو دکان, کرو بزنس, بڑھاؤ بزنس, کاروبار بڑھاؤ, کون روکتا ہے. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ, کرو اللہ رب العالمین کا فضل تلاش. اللہ اکبر, کیا عمدہ نصیحت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے, کیا پیغام ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے. یہ یہودیوں کی طریقے سے نہیں کہا کہ پورا دن تمہیں عبادت کرنا ہے آج کے دن, نصارہ کی طریقے سے نہیں کہا کہ پورا دن تمہارے لیے عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے, عبادت ہی کرنا ہے, کام نہیں کرنا ہے. یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان اور فضل ہے کہ کچھ لمحے کے لیے کہا کہ بند کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اللہ کا زیادہ سے زیادہ جمعہ کے دن ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اللہ اکبر, ذکر کرنے میں کامیاب ہو جائے گا انسان, یہاں بھی کامیابی, وہاں بھی کامیابی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جب اذان ہو جائے, اذان ہو جائے, خالی اللہ اکبر کی صدا بند ہو جائے, سن لے بندہ, سن لے, اس وقت سے لے کر کے امام کے سلام پھیرنے تک جو بزنس کرتا ہے, کاروبار کرتا ہے, وہ حرام ہے. وہ پیسہ کمایا ہوا حرام ہے, وہ کاروبار بڑھایا ہوا حرام ہے. ہم اور آپ اسی کو سب سے عمدہ سمجھ رہے ہیں. کہا وہ کاروبار حرام ہے, وہ کمایا گیا پیسہ اتنا بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, نہ درست ہے, درست نہیں ہے. یاد کر لیجئے, ایسے وقت میں بڑھایا گیا کاروبار, بزنس چلایا گیا, مشین کھولی گئی, دکان کرے گئی, تجارت, سب کے سب حرام ہے. وہ پیسہ چیز حلال ہے, جس کی بزنس ہو رہی ہے, جس کی تجارت ہو رہی ہے, جس کی خرید و فروخت ہو رہی ہے, وہ چیز حلال ہے. اس وقت میں خرید و فروخت کرنا حرام ہے, پیسہ کمانا حرام ہے. آپ کہاں ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ ایسے وقت میں اگر اللہ اکبر سن لیے اور پیسہ کسٹمر آ گیا, آپ نے بزنس کو سوچا کہ آپ بڑھا لیں گے, پیسہ آ جائے گا, ابھی 150 ہاتھ سے چلا جائے گا, ورنہ بھگا دیں گے کسٹمر کو تو ناراض ہو جائے گا, پھر نہیں آئے گا. یاد کر لیجئے میرے بھائی, یہ بہت بڑی ہماری اور آپ کی غلط فہمی, وہ پیسہ حرام ہو گیا. آپ نے پہلے نہیں پہنچا, اللہ کے گھر میں پہلے حاضری آپ نے نہیں دیا, بزنس کو عزیز سمجھا, رب کو عزیز نہیں سمجھا اپنے آپ کو, نبی کے قانون کو, نبی کے حدیث کو, نبی کے فرمودات کو آپ نے بڑا نہیں سمجھا, اپنے ناک کو آپ نے بڑا سمجھا, اس لیے وہ حرام ہو گیا. تھوڑی ہی لقمے کے لیے, تھوڑے ہی وقفے کے لیے صرف حرام قرار دیا گیا ہے, پھر اس کے بعد سلام پھیر دیا امام, جائز ہے,
درست ہے، جائیے کمائیے، سنت پڑھ کر کے نکلیے، کمائیے۔ یہ شریعت اسلامیہ نے ٹائم کی بھی بڑی پابندی کی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ٹائم کی بڑی پابندی ہے اسلام کے اندر۔ ٹائم گزار رہے ہیں لوگ دکانوں میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پر بیٹھ کر کے، ادھر ادھر بیٹھ کر کے، گھر میں بیٹھ کر کے، فون میں باتیں کر کے، فون میں دیکھ کر کے اسکرینوں کو تھرکنے والیوں کو، اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں، اپنے اعمال خراب کر رہے ہیں، کسی کا اور کچھ نہیں ہو رہا ہے، آپ کے اعمال برباد ہو رہے ہیں اور آپ غفلت میں ہیں۔ شیطان بڑا ہوشیار ہے، شیطان بڑا چالاک ہے، شیطان نے آپ کو اس قدر برے طریقے سے شکنجے میں ڈال لیا ہے، شکنجے میں جکڑ لیا ہے، اور آپ کو برباد کرنے کی اس نے ٹھان لی ہے اپنے دل کے اندر، اور آپ برباد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی کیا کہی جائے، کیا چھوڑی جائے، سب چھوڑتے چلے جا رہا ہوں، جلدی جلدی باتیں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے بھائی، جو شخص جمعہ کے دن صبح سویرے غسل کر کے آئے، صبح سویرے غسل کر کے آئے، آپ نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعۃ وغسل وغدا وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من اس کے بعد آگے فرمایا وانصت ولم يلغو كان له بكل خطوط عمله سنۃ۔ یاد کر لیجئے کتنی بڑی فضیلت والی حدیث ہے۔ کہا جو شخص صبح نہایا، بیوی کو بھی نہلایا، صبح سویرے گھر سے نکل گیا، پیدل آیا، جتنی میسر ہوئی نفل نماز پڑھی، امام کے قریب بیٹھا، ودنا من الامام، امام کے قریب بیٹھا، ممبر سے قریب بیٹھا، اس کے آگے فرمایا چپ رہا، خاموش رہا، کچھ بولا نہیں، ولم یلغو کان لہ بکل خطوط عمل سنۃ۔ یاد کر لیجئے اتنا کام جس نے کیا اس کو ہر ایک قدم کے چلنے کے برابر 1 سال روزے، اور ہر قدم کے برابر 1 سال روزے اور قیام کرنے کے برابر ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ، اتنا بڑا وقت، اتنا بڑا، اتنی بڑی فضیلت سے آپ ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اتنی بڑی جو ہے رب کی طرف سے انعام آپ لینا نہیں چاہ رہے ہیں، آپ ٹھکرا دے رہے ہیں، آپ اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ اتنی بڑی بدنصیبی ہے آپ کی، ہاں، کہ ہر قدم پر 1 سال روزہ رکھنے اور سال بھر قیام کرنے کے برابر ثواب لکھا جا رہا ہو، تو بتائیے آدمی پیدل چل کر کے آیا، کتنے ثواب لے لیا اس نے ہر قدم پر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، واہ واہ میرے رب تیرے شریعت، واہ میرے نبی تیری شریعت اتنی پیاری، اتنا محبوب، اتنا پیارا، اتنا عمدہ، کتنے ثواب کے ذخیرے، وہ پہاڑ کا ذخیرہ، وہ نیکیوں کا ذخیرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، کتنا زیادہ مل جاتا ہے بندے کو۔ میرے بھائی، ہم اور آپ بہت بڑی فضیلت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، کس کو نہیں چاہیے ثواب؟ یہی ثواب کل کام آئے گا۔ اتنی بڑی فضیلت میں نے بتانا شروع میں کہ سال کے 12 مہینوں میں جو فضیلت رمضان کو حاصل ہے، اللہ اکبر، انگنت ثواب دیتا اللہ تعالیٰ۔ آج جمعہ کے دن بھی وہی فضیلت ہے میرے بھائی، من وہی فضیلت ہے، اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے اس امت کو، وقف کر دیا ہے، تحفے میں دے دیا ہے، اللہ رب العالمین نے گفٹ دے دیا ہے، لے جا میرے بندے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب سے بڑی محبت تھی، اس محبت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اتنے سارے نیکیوں کی انبار لگا دی اس امت کے لیے۔ ہم اور آپ نے اس کو حقیر سمجھ لیا ہے، اس کو معمولی سمجھ لیا میرے بھائی۔ اس کے بعد نہ ایک بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا، نماز جمعہ کی خصوصیت میں سے ایک اہم اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ جمعہ کا دن ایمان کی تجدید ہوتی ہے۔ کچھ دیر کے لیے بندہ جب امام کی تقریر سنتا ہے، اللہ اس کے رسول کی قال اللہ قال رسول کی باتیں سنتا ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں اپنے دلوں میں کان سے سنتا ہے، دلوں میں بٹھاتا ہے، تو ایک امنگ پیدا ہوتا ہے، ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک جوش پیدا ہوتا ہے۔
خالی ہاتھ آنے والا بندہ جب یہاں سے جاتا ہے تو ایک امنگ کے ساتھ جاتا ہے، ایک ایمان کی تجدید کے ساتھ جاتا ہے، اس کے دل میں ایک امنگ پیدا ہو جاتا ہے، ایک حوصلہ ملتا ہے، اس کو بڑا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، جوش آنے لگتی ہے۔ اور مصلی جب یہاں سے جاتا ہے تو ایمان کے اندر طاقت، اس کے اندر تقویت پیدا کر کے ابھر کر کے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان بھر کر کے جاتا ہے یہاں سے سننے کے بعد تقریر، اور ایک نیا عزم لے کر کے جاتا ہے میرے بھائی۔ یہی وجہ ہے سب سے بڑی اہم، ہر ہفتے اللہ رب العالمین نے اسی لیے مقرر کیے ہیں تاکہ تم ثواب سے نہ محروم رہو، ثوابوں کا ذخیرہ تمہارے پاس ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے ایک بہت اہم اور بہت ڈراؤنی اور بہت زیادہ غصے والی اور کڑک مزاج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے، کہا لقد ہممت ان آمر رجلا یصلی بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم۔ یاد کر لیجئے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں، میں خیال کرتا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ میں کسی کو نماز جمعہ کے لیے کھڑا کر دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور میں جاؤں ان لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالوں، ان لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو اذان سے جمعہ کے دن پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، اذان سے کہا آپ نے علیہ السلام نے کہا جو جمعہ کے دن سے پیچھے رہ جانے والے ہیں، میں سوچتا ہوں کہ جا کر کے ان کے گھروں میں آگ لگا دوں۔ اتنی کڑک شدید وعید نبی علیہ السلام کی طرف سے، جو جمعہ کے دن صرف اور صرف اذان اور نماز سے پیچھے رہ جائے، خطبہ سننے سے پیچھے رہ جائے، امام کی تقریر سے سننے سے پیچھے رہ جائے، نبی علیہ السلام نے اتنے کڑک مزاج میں وعید سنائی ہے، کہا جو میں سوچتا ہوں کہ کسی کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دوں، وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، میں نہیں۔ اللہ اکبر، امام، دنیا کا امام رحمت للعالمین، امام علیہ السلام، پوری کائنات کے امام، انبیاء کے امام، رحمت للعالمین علیہ السلام خود امام ہیں، نبیوں کا امامت کرانے والے، صحابہ کے امامت کرانے والے، مسجد نبوی کے امام، پوری کائنات کے امام، خود امامت چھوڑ کے کہہ رہے ہیں میں جاؤں اور لوگوں کے گھروں میں آگ لگا دوں جو نماز اور جمعہ کے دن سے پیچھے رہ جانے والے ہیں۔ اللہ اکبر، یاد کر لیجئے میرے بھائی، اتنی بڑی وعید، اتنی بڑی سخت وعید نبی علیہ السلام کی طرف سے، اور ہم اور آپ غفلت میں سو رہے ہیں، دکان میں بیٹھ کر کے فین لگا کر کے موج مستی کر رہے ہیں، موبائل دیکھ رہے ہیں، ادھر خطبہ چل رہا ہے، ادھر موبائل چالو ہے، ادھر تھرکنے والیوں کو اسکرینوں پر دیکھ رہے ہیں، ادھر یوٹیوب چالو کیے ہوئے ہیں، ادھر فیس بک چالو کیے ہوئے ہیں، ادھر انسٹاگرام چالو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر واٹس ایپ چالو کر کے بیٹھے ہیں، چیٹنگ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نعوذ باللہ من ذالک، ہزار بار نعوذ باللہ من ذالک۔ اے اللہ، اس امت کے اندر وہ تڑپ پیدا کر دے، وہ تڑپ پیدا کر دے جو صحابہ کرام کے اندر نیکیوں کی تڑپ تھی۔ اے اللہ، اس امت کے اندر وہ جذبہ اور جوش پیدا کر دے جو صحابہ کرام کے اندر جوش اور جذبہ تھا۔ اے اللہ، اس امت کے اندر وہ شوق اور محبت پیدا کر دے جو انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے اندر قرآن و حدیث